पाकिस्तान का अमलन अनइन्वेस्टेबल या एक नाकाबिले सरमायाकारी मुल्क बनने का तासुर फैल रहा है। माहिरीन और इन्वेस्टर्स कहते हैं पाकिस्तान अब इन्वेस्टेबल नहीं है बल्कि अनइन्वेस्टेबल हो गया है। FPCCI ने मुल्क में इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लगाने का गैर मामूली मुतालबा कर दिया है और वार्न किया है कि मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग बेस एक ऐसे स्ट्रक्चरल क्राइसिस के दहाने पे खड़ा है जो इर्रिवर्सिबल या नाकाबिले वापसी साबित हो सकता है। हम नई इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं कर रहे, हम तो पुरानी नहीं चला सक रहे, पुरानी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। तो नई की तो दूर की बात है, हर रोज एक इंडस्ट्री गिर रही है, हर रोज एक कारखाना बंद हो रहा है। 34% हमारी कॉस्ट ओवरऑल रीजन से ज्यादा है, हम कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। 2 साल हो गए ये बात करते करते, अब भी नहीं करेंगे तो कब होगा, जब सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर कहता है पाकिस्तान इज अनइन्वेस्टेबल, यहाँ पे सरमाया लगाया नहीं जा सकता, उसका सबूत मौजूद है। हम कहते हैं कि पॉलिसी चेंज क्यों करते हैं, जब एक पॉलिसी बना दी तो उसको कंटिन्यूटी होना चाहिए ना। जो नई गवर्नमेंट आती है पिछली पॉलिसी खत्म कर देती है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए जो 10 साल 15 साल एक पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे गवर्नमेंट। उसमें पता है कितने की बिजली देंगे, कितने का इंटरेस्ट देंगे। जब तक ये काम नहीं होगा, कॉन्फिडेंस शटर हो चुका है, कोई आदमी फैक्ट्री नहीं लगाएगा। औरंगजेब साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनका क्या कहना होता है? यही मैंने उनको बोला, सर आप जो भी पॉलिसी बना लें, जब तक आप हमारी कॉस्ट को मैच नहीं करेंगे, हमें कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, हम लोग नहीं चल सकते। बिजली, इंटरेस्ट, टैक्सेशन, ये 3 चीजें जब तक ठीक नहीं होगी, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। तो वो वाली बात है ना कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मैं तो यही गवर्नमेंट से अपील करूंगा, खुदारा इसको रेस्क्यू करें, इंडस्ट्री को बचाएं। वेंटिलेटर पे जो मरता जा रहा है वो वापस जिंदा नहीं होगा। आज पाकिस्तान की इकॉनमी एक अजीब दौराहे पे खड़ी है। एक जानिब हुकूमत मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का नैरेटिव बता रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का अमलन अनइन्वेस्टेबल या एक नाकाबिले सरमायाकारी मुल्क बनने का तासुर फैल रहा है। माहिरीन और इन्वेस्टर्स कहते हैं पाकिस्तान अब इन्वेस्टेबल नहीं है बल्कि अनइन्वेस्टेबल हो गया है। दूसरी जानिब बिजनेस और इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी तंजीम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FPCCI ने मुल्क में इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लगाने का गैर मामूली मुतालबा कर दिया है और वार्न किया है कि मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग बेस एक ऐसे स्ट्रक्चरल क्राइसिस के दहाने पे खड़ा है जो इर्रिवर्सिबल या नाकाबिले वापसी साबित हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इमरजेंसी का मुतालबा क्यों ना किया जाए जब हालिया चंद महीनों में 150 टेक्सटाइल यूनिट, 100 से ज़ायद स्पिनिंग मिल्स और 400 से ज़ायद जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज तेजी से जा रही हैं, तेज रफ्तारी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। हम ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए हमने इस इकोनॉमी के ऊपर टैक्स लगाए, हमें ज्यादा लगाने पड़े, और जिसकी वजह से हमारा ख्याल है कि कारोबार को हाई इंटरेस्ट और हाई टैक्सेस की वजह से बड़ी मुश्किलात हुई, कुछ बंद भी हुए। वी आर फुली अवेयर ऑफ इट, इट वाज वेरी पेनफुल बट वी हैड टू गो थ्रू दिस। पाकिस्तान के लिए अनइन्वेस्टेबल या नाकाबिले सरमायाकारी मुल्क के अल्फाज इस्तेमाल करना महज मुबालगा आराई नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है, क्योंकि इस माली साल के पहले 6 महीनों में यानी जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान सिर्फ $808 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। 1 बिलियन भी पूरा नहीं आया, जो पिछले साल की मुट्ठी भर FDI से भी 43% कम है। नम्हाए फिक्रिया है, बहुत सीरियस बात है। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 6 सालों में लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन आधी रह गई है। 2019 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 706 बिलियन रुपीस थी, जो 2025 में घट के सिर्फ 377 बिलियन रुपीस रह गई, तकरीबन आधी हो गई। ये नंबर्स उस वक्त मज़ीद अफसोसनाक हो जाते हैं जब हुकूमती इदारे खुद ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 7.1% हो चुकी है, यानी कि 7.1% जो कि गुज़िश्ता 21 सालों का बुलंद तरीन लेवल है। आम लफ्ज़ों में आप समझिए, इसका मतलब ये है कि बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट बेकाबू हो रही है, पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। हालात हद से ज़्यादा ख़राब हुए हैं। हमारे मुल्क के जो गरीब तबका है उनका जो तादाद है वो 11 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। ये तारीख़ का सबसे बुलंद लेवल है। और बेरोज़गारी का पैमाना, गवर्नमेंट का पॉपुलेशन सेंसस खुद कह रहा है कि 22% है।
جو کہ تاریخ میں 6 یا 8% ہوا کرتا تھا۔ اس صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوکل انویسٹرز اور انویسٹرز جو انڈسٹریل انویسٹرز ہیں وہ گھبرا رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، جبکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اب علامتی یعنی سمبولک برائے نام رہ گئی ہے۔ فلائٹ آف کیپٹل ہے، یعنی سرمایہ کاری بیرون ملک منتقل ہوئی ہے، جبکہ فورن انویسٹرز پاکستان کی اکنامک سچویشن اور گورننس سے تنگ آ کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ IFC یعنی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے مطابق پاکستان کو ریئل اکنامک گروتھ کے لیے انویسٹمنٹ ٹو GDP کا ریشو 25 سے 30% تک لانا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شرح پچھلے 5 سال سے 15% سے آگے نہیں بڑھ پائی ہے۔ 2025 میں تو انویسٹمنٹ ٹو GDP صرف 13% تھی، جو 1973 یعنی 52 ایئرز کے بعد کم ترین لیول ہے۔ دوسری جانب پچھلے 5 سال کے دوران بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ ٹو GDP کا ایوریج ریشو تقریباً 32% اور ویتنام میں 38% رہا ہے، ہم سے تقریباً ڈبل ہے۔ یقیناً جب پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتیں خطے میں سب سے زیادہ ہوں گی، انڈسٹریز کو بھی 34 روپیز یونٹ کے حساب سے بجلی کے بل بھیجے جا رہے ہوں گے، گیس کا ٹیرف 3900 روپیز MMBTU، تو فورن انویسٹرز کا بھاگ جانا، لوکل انویسٹرز کا نئی انویسٹمنٹ سے گریز کرنا اور انڈسٹریل ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ جائز لگتا ہے۔ یہ وجہ نظر آتی ہے۔ پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہم انڈسٹریل پالیسی لے کے آئے، وہ بہت جلدی اناؤنس کریں گے۔ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں کیونکہ ہم IMF کے ساتھ ہیں اور IMF انشاءاللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو بہت جلدی وہ ہم ایک انڈسٹریل پالیسی IMF کی اپروول کے بعد ایک اناؤنس کریں گے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان بزنس کونسل کے ڈائیلاگ آن اکانومی سیمینار سے خطاب میں SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے پاکستان میں ٹیکس کی بلند ترین شرح کی نشاندہی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک انکم ٹیکس ریٹ کم نہیں ہوتا، کارپوریٹ ٹیکس پر سپر ٹیکس ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچنا کسی خواب سے کم نہیں۔ تمام شواہد اور ایویڈنس بتا رہے ہیں کہ پاکستان اگر بظاہر ان انویسٹیبل یا ناقابل سرمایہ کاری ملک ہو گیا ہے تو یہ اس لیے بھی افسوسناک ہے کہ ان انویسٹیبل ہونے کا لیبل ایک ایسے ملک پر لگ رہا ہے جو 250 ملین یعنی 25 کروڑ افراد کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، جس کی 65% آبادی 35 ایئر سے کم ہے، جس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن پوری دنیا میں اس کو پرومیننٹ بناتی ہے، جو دنیا کی جانی مانی ہارڈ پاور بن چکا ہے۔ پاکستان اکنامک پاور بنا نہیں، لیکن ہارڈ پاور تو بہرحال ریکگنائز ہو رہا ہے۔ یہاں پر 2 سال میں انفلیشن یعنی مہنگائی 5 ٹائمز کم ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹ 100% سے زیادہ کم ہو چکا ہے، اسٹاک مارکیٹ 2 سال سے بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ہے، پچھلے سال روپے کے اعتبار سے 52% ریٹرن دیا، ڈالرائزڈ ریٹرن بھی 49% پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے دیا، لیکن پھر بھی پاکستان میں لوکل اور فورن انویسٹمنٹ کے دروازے نہیں کھل رہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ آخر اصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل پاکستان کی پرابلم اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں بلکہ اسٹرکچرل اکنامک ایشوز ہیں جو اکانومی کا سر درد بن چکے ہیں۔ جی ہاں، جب پاکستان میں بنگلہ دیش، ویتنام اور انڈیا سے تقریباً 50% زیادہ انرجی ٹیرف ہوگا، جب سپر ٹیکس سمیت کل ملا کے ٹیکسیشن جو ہے وہ 49% ہو جائے گا، جب کاسٹ آف پروڈکشن کمپٹیٹیو نہ رہے، جب ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ ہو، جب 36 سرکاری محکموں سے NOCs لینی پڑے، جب پالیسیز اور ریگولیشن ہر چند مہینوں میں تبدیل ہو جائے، اور جب کراچی جیسے اکنامک ہب کے انڈسٹریل ایریاز کا جو کراچی ہے، جو ہب ہے، اکنامک ہب ہے، انڈسٹریل کیپٹل ہے، اس کے انڈسٹریل ایریاز کا انفراسٹرکچر نشان عبرت بن چکا ہے، تو پاکستان میں کون انویسٹ کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ انڈسٹریل ایمرجنسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ملک پہ ان انویسٹیبل یا ناقابل سرمایہ کاری ملک ہونے کا تاثر پھیل رہا ہے۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم SM تنویر، پیٹرن ان چیف ہے یونائٹڈ بزنس گروپ کے اور پاکستان فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹریز کے بہت ہی ایکٹیو لیڈرشپ میں شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ تنویر بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ اس پریس کانفرنس میں FPCCI کی چیئرمین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اتنا برا حال ہو گیا ہے، آلموسٹ ان انویسٹیبل ہے، اس بری طریقے سے انڈسٹریز بند ہوئی ہیں، اسپننگ ملز بند ہو گئی، 400 سے زیادہ جننگ فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، 150 ٹیکسٹائل یونٹس بند ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ اسپننگ ملز بند ہوئی ہیں، اس لیے اتنا برا حال ہے کہ اب انڈسٹریل ایمرجنسی لگانا چاہیے۔ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں، انڈسٹریل وجہ ہم بعد میں پوچھیں گے، پہلے مجھے بتائیں انڈسٹریل ایمرجنسی سے مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب بہت بہت شکریہ مجھے اپنے شو پہ بلانے کا۔ دیکھیں، ایشو یہ آ رہا ہے کہ کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ 150 کے قریب انڈسٹری بند ہو گئی۔ ایک انڈسٹری کو لگانے میں 3 نسلیں لگ جاتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ انڈسٹری لگ جائے، 700 سے 800 کروڑ کا ایک یونٹ لگتا ہے۔
اس کے ساتھ جننگ فیکٹریز بند ہو گئیں جیسے ابھی آپ نے کہا، اور اس کے پیچھے جو ہمارا کسان ہے وہ بھی برباد ہو گیا. وہ بیچارہ جو گرو کر کے روئی بیچتا تھا، کاٹن کی میں بات کر رہا ہوں، کاٹن کی فصل بھی سب تباہ ہو گئی. تو یہ کیا وجہ ہے اور کیوں نہیں اس کو ہم ریسکیو کر رہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ٹیکسٹائل کی اسپننگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ملک کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. جو ایس ایم ایز ہیں وہ بھی جنک یارڈ میں کنورٹ ہو گئی ہیں. آپ فیصل آباد جا کے دیکھیں کہ وہاں پر کیا کام ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ تو فیڈ کریں گی بڑے یونٹ کو، اگر وہ کام کر رہے ہوں گے تو ایس ایم ای سے لیں گے نا. ایگزیکٹلی، تو وہ بھی بند ہونا شروع. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بھی ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. میں اس وقت کراچی آیا ہوا ہوں، میں نام نہیں لیتا، میرے کچھ دوستوں کی فیکٹری ہے، ان کے ایچ آر پہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں کہ خدا کے واسطے جاب دے دیں. 37,000 میں نہیں 25,000 میں جاب دے دیں. تو یہ جو ہم فگرز کہہ رہے ہیں نا 7.1% امپلائمنٹ، مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ فگر ہے. یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر ان امپلائمنٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. حالانکہ یہ بھی جو ہے جو کہ گورنمنٹ کے نمبر ہیں جس کو پہ کسی کو یقین نہیں ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ان امپلائمنٹ ہے. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ آپ جا کے دیکھیں اس سے کہیں زیادہ اس وقت ان امپلائمنٹ ہے پاکستان. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہم نے پھر کیا کیا کہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ بزنس تھا، میں فائلوں کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فائلز کی بات، فائلوں کا کام کی میں بات کر رہا ہوں. جو 8 لاکھ ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے ملک میں، جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، وہ بھی سارا کاروبار بند ہو گیا. اس کے ساتھ جو ہے، میں تو 40 بول رہا تھا، مجھے کل آباد والوں نے بتایا 78 انڈسٹری ہے جو بند ہو گئی ہے. کوئی پینٹ بنانے والی تھی، کوئی فرنیچر والا تھا، فرنیچر، فکچر، سٹیل، پائپس، ایوری تھنگ. یہ تو اکانومی چلاتی ہے نا. جو ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن، ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ تو پورے کسی بھی ملک کی اکانومی کی سب سے بڑا انجن ہوتا ہے جو کہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے. اور اب ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اناؤنسمنٹس نہیں آ رہے، کوئی پروجیکٹس نہیں آ رہے، کوئی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی تو نام کو نظر نہیں آ رہی ہے. ہر چیز بیٹھ گئی. تو وہ پوری جب انڈسٹری بیٹھ گئی تو آپ کیسے یہاں پہ اتنی ہماری پاپولیشن ہے، 16,000 بچہ تو روز اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے، ہم اس کو کیسے امپلائمنٹ دیں گے؟ ہم نئی انڈسٹری لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پرانی نہیں چلا سک رہے، پرانی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو نئی کی تو دور کی بات ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ انڈسٹریل ایمرجنسی لگائیں، کیونکہ میں فرملی بلیو کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ہم ملٹری وائز ایشین ٹائیگر بن گئے ہیں. اب اکانومی وائز ہم ایشین ٹائیگر کیسے بنیں گے؟ اس کا ایک ہی سولوشن سر، انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن. تنویر بھائی، ہم ایشین ٹائیگر نہ بنے، ریجنل جو ہے وہ ہم ٹائیگر نہ بنے، لیکن ریجنل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والا اکانومی والا، سیٹسفیکٹری اکانومی والا ملک تو بنے. اب یہ جگہ جہاں پر آج یہ پورا ہمارا کرٹیکل بزنس لیڈرشپ کہتی ہے کہ اتنا برا حال ہے کہ انڈسٹریل ایمرجنسی لگائیں، ادھر سے ہم نارملسی کی طرف جائیں، تو اس کے لیے جو گراؤنڈ پہ اویلیبل ریسورسز ہیں، جو پاکستان کی اس وقت کی اکانومی کی صورتحال ہے، وہ کیا اقدامات ہیں جو کہ کرنے چاہیے؟ اتنی سمپل باتیں ہیں. 2 سال سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ اب تو یہ بچے کو بھی معلوم ہے. دیکھیں ہماری جو اوور آل کاسٹ ہے نا، ہم ریجن سے 34% مہنگے ہو گئے، اس لیے ہم اپنی پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے. سیدھی سی بات ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم وی کین ناٹ ایکچولی ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، اور جب ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تو ہم بند ہو رہے ہیں یہاں پر. تو یہاں جہاں انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن ہے کہ بجلی ہمارے یہاں ریجن سے بہت زیادہ مہنگی ہے. اس کا ریزن ہے کہ انٹرسٹ ریٹ، جب CPI انڈیکس آپ کا 2.7 ہے تو 10.5% انٹرسٹ کیوں ہے؟ وہ بھی 22 سے نیچے آیا ہے. گورنمنٹ کی مہربانی کہ گورنمنٹ نے کام کیا، اسٹیٹ بینک نے نیچے لے کر آئے، بٹ 10.5% پہ بھی سروائیول نہیں ہے. اور پھر ٹیکسیشن، یہ جو 50 سے 55% کی ٹیکسیشن ہے، دنیا کا جو ہائیسٹ ٹیکسیشن کے ریجیمز ہیں اس میں پاکستان وہ یہاں پر ہو رہی ہے. پھر ٹیکسیشن کے ساتھ ایکسٹورشن الگ ہے جی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ خود چھوڑ کے جا رہی ہیں یہاں سے. تو 2 سال ہو گئے یہ بات کرتے کرتے، اب بھی نہیں کریں گے تو کب ہوگا؟ جب سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. سر جو انڈسٹری بند ہوتی ہے نا،
وہ لوہے کے ریٹ پہ جا کر مال بک جاتا ہے اس کا، پھر وہ واپس ریوائیو نہیں کر سکتی. تو جو اس اسکریپ کی طرح سے بیچ دی جاتی ہے. ختم سر. جو اب وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو بھی نہ بچا سکے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. وہ بھی ایک ہر روز ایک انڈسٹری گر رہی ہے، ہر روز ایک کارخانہ بند ہو رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فیکٹریاں لگیں. ہم تو اور یہ کہ تنویر بھائی اٹس ناٹ جسٹ فیصل آباد، اٹس آل اکراس نا، آل اکراس پاکستان سر. میں تو آپ کو پتہ ہے میں پورا فیڈریشن پورا پاکستان دیکھتی ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، ہر آدمی پریشان ہے. اس کا سلوشن تو تنویر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیٹا ہے جو کہ آپ نے دیا، جس کے اندر 150 ٹیکسٹائل یونٹ، تقریباً 100 اسپننگ، 400 جننگ یہ بند ہو چکی ہیں. آپ کے پاس اس کا اسپیسیفک ڈیٹا ہے نا کہ یہ کتنی یہ بند ہو گئی، اور اکانومی کو کتنا بڑا اس سے لاس ہوا اور کتنی جابس اس سے گئی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے پھر ریونیو کو بھی تو ہٹ ہوتا ہوگا نا، ظاہر ہے. آف کورس باس، اسی نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، اسی نے امپلائمنٹ دینی ہے، اسی نے ایکسپورٹ دینی ہے، اور اسی نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کرنا ہے. تو ڈیٹا تو ہمارے پاس تو لسٹ ہے، اب میں ایک ایک کا نام. اور اس میں جو ہے اس کے اندر تو ایس ایم ایز تو شامل نہیں ہے جو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے شامل ہے نا سر. اس کے ساتھ جو آدمی جو کارٹن سپلائی کرنے والا ہے، جو پیپر کون سپلائی کرنے والا ہے، جو چیزیں سپلائرز تھے وہ بھی سارے بند ہو گئے سر، وہ بھی مگر آپ کا یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ ٹیکسٹائل. نہیں پورا ملک کی میں بات کر رہا ہوں سر. میں پوری اوور آل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں جو اس برڈن کی وجہ سے نہیں چل سکتی، جس کی 34% ہماری کاسٹ اوور آل ریجن سے زیادہ ہے. ہم کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ سے اب ہماری امپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی. جی جب ہم یہاں لوکل پروڈیوس نہیں کریں گے تو پھر امپورٹ کریں گے. وہ جو پروڈکٹ امپورٹ کریں گے پھر ہم اپنے ڈالر ضائع کر دیں گے. تو کیسے چلیں ہم لوگ؟ تو اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ریورسل، یعنی کہ ہم وے فارورڈ جو ہے، گورنمنٹ کا بھی تو اپنا کیس ہے نا کہ بجلی کیوں مہنگی ہے، یا اور جتنی بھی جو اس میں جو چیزیں مین فیکٹر تو الیکٹریسٹی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ گیس کے اپنے ایشوز ہیں، وہ والی ساری چیزیں ہیں. تو یہ اس میں آپ اگر اس جگہ پہ نہ بیٹھے ہوں، آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوں جہاں اورنگزیب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ آرام سے کر دیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کو ایڈریس کر لیں گے. سر اس وقت 131 روپے کی انڈسٹری کراس سبسڈی دے رہی ہے. اب انڈسٹری کراس سبسڈی کیوں دے رہی ہے؟ جو 300 یونٹ کنزیوم کرتا ہے وہ غریب آدمی، اس کو لائف لائن کسٹمر کہا جاتا ہے. اس کو گورنمنٹ سستی بجلی دیتی ہے 7-8 روپے کی. وہ جو سستی بجلی دیتی ہے وہ جو پیسے ہیں وہ انڈسٹری سے لے لیتی ہے، جس کو ہم کراس سبسڈی دیتے ہیں. اگر 131 ارب روپے ہم انڈسٹری سے نہ لیں، اور انڈسٹری جو یونٹ کنزیوم کر رہی ہے وہ 22 بلین یونٹس کنزیوم کر رہی ہے، اگر آپ اسی کو ختم کر دیں تو آپ کی 9 سینٹ کی بجلی ہو جاتی ہے. اب گورنمنٹ نے اگر سستی بجلی دینی ہے، جو کہ دینی چاہیے، میں اس کی فیور میں ہوں، اس غریب آدمی کو بجلی دینی چاہیے، تو وائی انڈسٹری؟ جب انڈسٹری نہیں چل رہی. اب ہو یہ رہا ہے ہم اس کو سستی بجلی دے رہے ہیں اور یہاں پہ بے روزگار کر رہے ہیں. اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہی از ہیپی کہ اس کو سستی بجلی مل رہی ہے، بٹ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے اس کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سستی بجلی بھی مل جائے، اور وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اگر گورنمنٹ نے کسی کو سبسڈی دینی ہے تو انڈسٹری کی کاسٹ پہ کیوں؟ اور یہی وجہ ہے کیونکہ ابھی تو ہمارا فوکس ہے لوکل انڈسٹریز، اور لوکل جو امپیکٹ آیا ہے، جو اس وقت کرائسس ہے پاکستان کا، انڈسٹریل کرائسس ہے جس میں کہ آپ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کیونکہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اٹس ناٹ، جیسے کہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ان انویسٹیبل ہے پاکستان. اسی وجہ سے ان انویسٹیبل ہے کہ لوکل بھی نہیں کر پا رہا، تو فارنر کیسے کرے گا؟ اس کو تو پھر پیسے ریپیٹریٹ بھی کرنے ہیں، اس کو ایکسچینج ریٹ کا رسک بھی لینا ہے، اس کو تو اور دوسرے رسک بھی لینے ہیں. دیکھیں، لوگوں کو پیسہ کمانے دیں. گورنمنٹ لوگوں کو پیسہ کمانے دے. جو پیسہ کمائے گا وہ لگائے گا. پیسے نہیں کمائے گا تو فیکٹری نہیں لگائے گا. نقصان کرے گا تو فیکٹری بند کر دے گا. تو اسی لیے کیوں کوئی فارنر آ کے یہاں پر انویسٹ کرے گا جب آپ کا لوکل آدمی نہیں کر رہا؟
لوکل آدمی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اس کی سروائیول کا ایشو آ گیا, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ایس ایم ای سیکٹر بند ہونے شروع ہو گئے. تو یہ پورا چین افیکٹ ہے جو ہر چیز کو ساتھ لے کے اپنے ساتھ نیچے گراتا جا رہا ہے. اور ایک بہت بڑا جو کوہرام ہے پاکستان کا ویلتھ کریشن کے اندر اور تمام چیزیں, کہ پاکستان کا ٹیکسیشن جو ہے وہ انبیئریبل ہے. نارڈک سٹیٹس کی طرح کا پاکستان ٹیکس دیتا ہے, سروسز زیرو بھی نہیں دیتا ہے. تو پاکستان اس انڈسٹریل کیپٹل میں تو آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان کا کیا حال ہے, اس میں جا کے آدمی کو سانس گھٹنے لگتا ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, یہ تمام صورتحال ہے. ٹیکسیشن جو ہے وہ 50% ہے, تو وہ کمائے گا تو 50% دے گا نا. یہاں تو نیچے سے ہی جب اس لیول کی اسٹرینگولیشن ہو چکی ہے گروتھ کی, تو اس میں تو پھر وہ 50% ٹیکس ہو یا 100% ٹیکس ہو جائے, اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں سر, انڈسٹریل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی, دیکھیں سسٹینیبلٹی آف انڈسٹریل اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ. جی, ہمارے یہاں ملک پہ 37 انڈسٹریل اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. میں نے 6 سال شہباز شریف صاحب کے ساتھ سرو بھی کیا پیڈمی کے اوپر, اور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ 4% کالونائز تھی. ان کے کہنے کے مطابق اب نکلے تو اس کو ہم 82% کالونائز کر کے گئے. سسٹینیبلٹی کا مطلب ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں اگر آپ پانی نہیں دے رہے, آپ روڈ نہیں دے رہے, آپ بجلی نہیں دے رہے, آپ گیس نہیں دے رہے, سویک انفراسٹرکچر چاہیے. تو ایک دو چیز سر, ایک ہے سسٹینیبلٹی آف انڈسٹریل اسٹیٹ, ایک سسٹینیبلٹی آف انڈسٹری ان دا کنٹری. ایبسولوٹلی. تو ایک تو ہماری کنٹری میں سسٹینیبلٹی ختم ہو گئی جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں, اور باقی جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہ خود اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ اس میں یہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں, اور اگر اگین ہیں تو بہت مہنگی ہیں, تو وہ کیسے چلیں گی. تو یہ چیزیں ہیں جو اگر ہم صرف اپنے آپ کو فوکس کر لیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سر. بجلی سستی میں بھی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ یقین کر لیں. یہ تو ایک تو ہم نے یہ بات کی نا, اس کے علاوہ سندھ میں آپ دیکھیں نا, ونڈ انرجی اویلیبل ہے, کول اویلیبل ہے, گیس رینیوبل کے بہت زیادہ آپشنز ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہے؟ 4 سینٹ. مگر آپ کے لوگوں نے تو کر لیا ہے نا بہت سارے, یہ تو ہے نا وہ اویلیبل ہے. یہ بھی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت خطرناک سائن ہے کہ وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ جن بالکل بوتل سے باہر آ چکا ہے. جو لوگ سولر پہ جا رہے ہیں, جو اپنی رینیوبل انرجی پہ جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ بجلی سستی نہیں کر رہی. یہ بتائیے کہ یہ جو 150 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوئے, اور یہ جو 100 اسپننگ مل بند ہوئی, اور 400 جننگ فیکٹریز بند ہوئی, یہ کیوں نہیں رینیوبل پہ گئے؟ بجلی کی وجہ سے اگر بند ہوئی تو اس کا تو آنسر ہے اس پہ پابندی تو نہیں ہے. سر پنجاب میں نا ونڈ نہیں ہے, اور ہمارے پاس ویلنگ ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کوئی. سولر تو ہے نا سر. سولر پہ جتنا جا سکتے تھے لوگ, جو سولر پہ چلا گیا وہ ابھی بچا ہوا, باقی جو ہے وہ بھی نہیں جا رہے. جو نہیں جا سکے, ہر آدمی کی تو کیپیسٹی بھی نہیں. بٹ از اٹ ایکوریٹ ٹو سے کہ یہ سب جو ہے مہنگی بجلی کی وجہ سے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, یا یہ جو اتنا بڑا کلوجر ہو گیا ہے انڈسٹریز کا, یہ جو ہے وہ مہنگی بجلی, ہائی ریٹ آف انٹرسٹ. آج سے 3 سال پہلے گورنمنٹ نے ٹرف ایک اسکیم دی جس میں 3% پہ لون دیا. لوگوں نے 4.5 کتنا دیا ہے, کتنا پیسہ دیا ہے, 3% زبردست جو ہے وہ. تو اس وقت ہماری جو ایکسپورٹ تھی $19 بلین کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ تھی, ہم کہتے ہیں ہم $28 بلین پہ جا رہے ہیں. وہ جو انڈسٹری لگی, ایک دم بجلی آپ کی 6 سینٹ سے 17 سینٹ کی ہو گئی, اور بینک انٹرسٹ جو تھا وہ 3% سے 25% ہو گیا, 22+ وہ کائبر پلس. پوری انڈسٹری کولیپس ہو گئی سر. تو جو جہاز کھڑا ہوا تھا وہ ٹیک آف ہی نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں کہ پالیسی چینج کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک پالیسی بنا دی تو اس کو کنٹینیوٹی ہونا چاہیے نا. جو نئی گورنمنٹ آتی ہے پچھلی پالیسی ختم کر دیتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں انڈسٹریل پالیسی چاہیے جو 10 سالہ 15 سالہ ایک پوری انڈسٹریل پالیسی دے گورنمنٹ. اس میں پتہ ہے کتنے کی بجلی دیں گے, کتنے کا انٹرسٹ دیں گے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا, کانفیڈنس شیٹر ہو چکا ہے, کوئی آدمی فیکٹری نہیں لگائے گا. تو اب گروتھ کی تو بات نہیں ہے نا, یہ تو ہم جو ایگزسٹنگ یونٹس ہیں وہی سروائیو نہیں کر پائے ہیں, وہ کولیپس کر گئے ہیں. نئے اور گروتھ آنا, یہ تمام چیزیں, اسی لیے جو FDI کے نمبرز ہے یہ تو پچھلے سال سے بھی آدھے ہیں, اس کے پچھلے سال سے تو اور آدھے ہیں اور آدھے. تو یہ ہمارے یہاں تو کسی طرح سے بھی وہ سپورٹ میکانزم نظر نہیں آ رہے جو کہ اس کو سسٹین کر سکے, ہماری جتنی انڈسٹریلائزیشن, اور اس کو پھر گروتھ کو ایڈ کر سکے. بالکل نہیں ہو رہی سر. پرانی نہیں چل رہی تو گروتھ کیسے ہوگی؟ تو اصل تو یہ ہے. اب آپ ایک سمجھیں کہ اس وقت ہم بینکنگ سیکٹر میں کیا کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ایئر, میں 24-25 کے ایئر کی بات کر رہا ہوں, 11.9 ٹریلین روپے کا ٹیکس جمع کیا.
اس میں سب نے 55% تو NFC ایوارڈ کر کے صوبوں کو دے دیا. پیچھے بچ گئے ان کے پاس 5 ٹریلین. 5 میں سے 8 ٹریلین روپے کا انہوں نے سود بھر دیا گورنمنٹ نے. اب جو شارٹیج تھی وہ اگین گیس کے اوپر انہوں نے ٹیکس کیا اور اس 2 ٹریلین وہاں سے جمع کیا اور وہ جا کے پے کر دیا. پیٹرولیم لیوی, میں لیوی کی بات کر رہا ہوں سر. تو مقصد یہ ہے کہ اب جو ہم نے 11.9 ٹریلین کا جو ٹیکس جمع کیا اس میں 8 ٹریلین ٹیکس یعنی کہ 68% ہم نے ہماری حکومت نے سود کی شکل میں دے دیا. جو کہ کیونکہ ایک بڑا اس میں آرگومنٹ ہے کہ یہ جو ٹیکس ریٹ ہے, جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے, ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے, اور جو فنڈامنٹلز ہیں جو اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں وہ گورن کرتے ہیں, وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نیچے کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیچے, اور ہر پرسنٹیج پوائنٹ پہ جو آپ نیچے کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس 1 ٹریلین سے زیادہ بچتا ہے, پھر بچتا چلا جائے گا, اس کے پاس PSDP کے لیے کام ہوگا, اس کے پاس ایڈیشنل پیسے ہوں گے. تو یہ جو ضد ہے کہ ہم نے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ابھی تک جو ہے وہ 2 ڈیجٹ تک موجود ہے. سنا یہ ہے کہ اگلی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوگی اس میں شاید 1% اور کم ہو جائے, مگر یہ جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی وغیرہ کے ایکول بڑا مسئلہ ہے جس نے کہ پاکستان کو ڈی انڈسٹریلائز کر دیا ہے, یا اس سے زیادہ ہے؟ سر جتنا بڑا بجلی کا مسئلہ ہے اسی کا اتنا ہی بڑا مسئلہ یہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ ساری اتنی بڑی انڈسٹری یہ ساری کیش میں نہیں لگتی, یہ لیوریجڈ ہوتی ہیں. یہ جب لیوریج ہوں گی پھر انہوں نے را مٹیریل خریدنا ہے اور آپ اتنا ہائیسٹ ریٹ رکھیں گے. اگین جو میں 34% کاسٹ بات کر رہا ہوں اس میں انٹرسٹ بھی پارٹ ہے اس کا نا, بجلی بھی پارٹ ہے, انٹرسٹ بھی پارٹ ہے. اب اس میں ایک اور کام شروع ہو گیا, جو جب سے پاکستان بنا وب سے لے کر 2022 تک بینکوں کا جو ڈپازٹ تھا وہ 21 ٹریلین روپے کا تھا. 2022 سے لے کے اب تک 36 ٹریلین کا ہو گیا. تو ساری کی ساری قوم یعنی کہ 15 ٹریلین کا ڈپازٹ بڑھ گیا. ساری قوم اس وقت سودی ہوتی جا رہی ہے, بینک میں پیسہ رکھ کے پروفٹ لے لو, اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس پر تو یہ پاکستانی کے تو میں وارے نیارے ہیں, بینکوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے پاکستانی کا, کیونکہ یہ جو آپ کے ڈپازٹ کی بات کر رہے ہیں 70 ٹریلین کے ڈپازٹ کی, اس میں تو ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, وہ پاکستان میں ہی ہے جن کو کہ اس پہ انٹرسٹ چاہیے نہیں, وہ بینک کو فری میں پیسے دے دیتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اور وہ اس سے جو ہے وہ پھر اس کو لے جاتے ہیں گورنمنٹ کی سیکیورٹیز کے پاس, وہاں پہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے الگ وارے نیارے ہیں. تو یہ تو مفت کے وارے نیارے ہیں. نہیں سر, گورنمنٹ نے اس سال بجٹ میں بھی 7 ٹریلین کا سود پروجیکٹ کیا ہوا نا. لاسٹ ایئر 8 ٹریلین گورنمنٹ نے پے کیا ہے, اس سال 7 ٹریلین روپے گورنمنٹ سود دے رہی ہے. تو جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں اس کا مور دین 50% تو ہم سود میں دے رہے ہیں نا. تو ایسا نہیں ہے, تو لوگ پیسے رکھ کر نہیں, گورنمنٹ دے رہی ہے سود, وہ دے رہی ہے, مگر جو بیچارہ پیسے دے رہا ہے وہ تو وہ نہیں چاہیے, تو بینک کو دے کے چلا جاتا ہے, اس کو نہیں چاہیے. تو وہ تو بینک کماتا ہے, بینک سود لیتا ہے اور پھر گورنمنٹ سود دیتی ہے. بالکل ٹھیک. ساتھ ہی پیسہ ڈپازٹ بینک میں بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں جب سے پاکستان بنا تو وب سے اگر 21 ٹریلین تھا تو 3 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ 36 ہو گیا. مگر اسپیڈ بہت تیز نہیں ہے. جائیں نا کریڈٹ لینا آپ لوگ, کریڈٹ آف ٹیک تو ویزریبل ہے, ابھی بھی کوئی ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. کچھ ٹریڈنگ وریڈنگ کے لیے کچھ لوگ لے رہے ہیں کریڈٹ, مگر کوئی سبسٹینشیل ریئل اکانومی کی گروتھ کے لیے تو کریڈٹ آف ٹیک نہیں ہے. سر کوئی کیوں لے گا کریڈٹ؟ پچھلے سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے, پچھلی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, کیوں پر؟ پہلی بات تو بینک کی بھی پرائورٹی حکومت کو دے دے. 55 ٹریلین تو بینکوں نے حکومت کو دے دیا, حکومت کو پیسہ دے دے, آرام سے بیٹھی رہے, اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ساتھ یہاں پر جبکہ آپ کو پتہ ہے نا ایک لمٹ ہے, جب انہوں نے پبلک کو کریڈٹ دینا ہے, نہیں دو تو بینک پہ ٹیکس ہے. بینک وہ ایکسٹرا ٹیکس دینے میں خوش ہے بٹ کریڈٹ نہیں دینا چاہتا, اور پبلک کون لے گی؟ جو بند ہو رہا ہے وہ کہاں سے کریڈٹ لے گی؟ وائبل ہی نہیں ہے انڈسٹری. سر اس وقت انڈسٹری کی وائبلٹی از ویری امپورٹنٹ, اس کے علاوہ کام نہیں چل سکتا. تو آپ کے نزدیک 2 چیزیں ہیں جس سے انڈسٹری وائبل ہو جائے گی, ایک تو یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے, اور ایک یہ کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کچھ ریشنلائز اس کو کر دیا جائے. حالانکہ بجلی کے لیے پیرل جو چیز ہے وہ رینیویبل تو اویلیبل ہو رہا ہے نا, تو وہ والی چیزیں تو ایڈریس کسی حد تک ہو رہی ہے. تو یہ رہ جاتا ہے کہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ کریٹیکل فیکٹر جو ہے
وہ انٹرسٹ ریٹ ہے. بجلی, انٹرسٹ, ٹیکسیشن, یہ 3 چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی سر. یہ 3 چیزیں از ویری امپورٹنٹ. ہاں کہ جب وہ اس پورے مشق کے بعد, اتنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے بعد, اس انٹرسٹ ریٹ کے بعد جب وہ کچھ پیسے بچائے گا تو اس میں سے آدھے سے زیادہ تو اس کو ٹیکس دینا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ اس کو کچھ نہیں ہے. جبکہ یہاں سے اگر آپ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ جائیں تو وہاں تو زیرو ٹیکس ہے. تو سارا پیسہ وہاں جا رہا ہے. زیرو ٹیکس ہے, زیرو, ایبسلیوٹلی. جو اسٹاک ایکسچینج میں لوگ پیسے کماتے ہیں نا سر, زیرو انکم ٹیکس ہے. کارپوریٹ ٹیکس انہوں نے 9% رکھا ہے, دیٹس اٹ, ختم ہوا. جو اسٹاک ایکسچینج میں لوگ پیسے کماتے ہیں نا, وہ پیسہ پھر آتا ہے ریئل اسٹیٹ میں, تھوڑا سیف ہے, آتا تھا, اور اس کے بعد وہ جاتا ہے انڈسٹری میں. یہ ایک سائیکل ہے. اب ہو کیا رہا ہے, جا تو ریئل اسٹیٹ میں رہا ہے بٹ دبئی کے جا رہا ہے. جو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, اب کہتے ہیں کہ پیسہ کیوں جا رہا ہے, ہم سختی کر دیں. سختی وقتی سے کچھ نہیں ہوتا سر, پالیسی چاہیے. یہاں پالیسی دے دیں, وہی پیسہ واپس پاکستان آ جائے گا. گورنمنٹ خود کیوں نہیں انکریج کرتی ہے ایسی چیزوں کو, کہ جس سے کہ ویلتھ کریشن ہونا تو گورنمنٹ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جہاں پہ ویلتھ کریشن ہوگی وہاں پہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, گورنمنٹ کے بارے نہیں آ رہے رہیں گے. لیکن ابھی تو گورنمنٹ تو ویلتھ کریشن کیے کو ایک جرم کی حیثیت سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے نا پاکستان میں. تو یہ ایک نارمل بات ہے. سر ایسا لگتا ہے شاید ہم لوگ نہیں سمجھا سک رہے گورنمنٹ کو. مجھے تو کبھی کبھار ایسے بھی لگتا ہے. دیکھیں نا, یہ کتنی کامن بات ہے. ویلتھ کریشن ہوگی, ٹیکس آئے گا, امپلائمنٹ آئے گی, امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام ہوگا, ایکسپورٹ ہوگی. بٹ سمپل سی باتیں ہیں یہ. تو ہم صرف رو رہے ہیں, ہر وقت ہم IMF میں پھنس گئے ہیں, لوکل ڈیٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, ہمارا فوکس نہیں ہے. جس دن ہماری گورنمنٹ نے اس طرف فوکس کر دیا, ٹرسٹ, مگر وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ ہم یہ ٹیکسیشن کی چھوٹ یا انٹرسٹ ریٹ کی بات, جو موٹی باتیں آپ نے کی ہیں, بجلی کی کم کرنے کی صورت میں ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی, یہ تینیں چیزیں جو ہیں وہ IMF جو ہے وہ ہماری گردن ناپ لے گی اگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی چیز کی. اگر ہم نے بجلی کی قیمت کم کی, سبسڈی دی, وہ ہمیں نہیں ہونے دے گی. ہم انٹرسٹ ریٹ نہیں کم کر سکتے اس سے زیادہ. اور یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ٹیکسیشن بھی, کیونکہ ریونیو جمع کرنا ہے تو وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو جب تک IMF ہے یہ آپ کو سہنا ہوگا. یہی جواب ملتا ہوگا آپ کو حکومت سے. سر یہی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے ہمارا کو بڑا اچھا بہانہ ہے. کیا بات کرتے ہیں, ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے اور ہم صرف IMF کو رو رہے ہیں. ہم جب مل کے بیٹھیں گے تو سلوشن بھی نکالیں گے نا. ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ IMF پروگرام میں ہے, ہم کہتے ہیں انکریمنٹل بیسس پہ لے کر آ جائیں. ہم کہتے ہیں نیو انڈسٹری کے لیے بجلی سستی کر دیں. 7,500 میگا واٹ آپ کے پاس زیادہ ہو گیا ہوا ہے, اس کا آپ کیا کریں گے؟ جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے ہم صرف IMF کو روتے رہیں گے. آپ ایک اور اللہ نہ کرے IMF پروگرام میں چلے جائیں. مجھے یہ بھی خطرہ ہے ہم نہیں نکل سکیں گے اس طرح سے. سر ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. یہ حکومت ہماری اپنی حکومت ہے سر. ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا فوکس انڈسٹری کی طرف آئے, ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. شاید ہم پسند نہیں آئے, اور اچھے ملک میں بہت اچھے لوگ ہیں, اچھے اکانومسٹ ہیں, بیٹھ کے سولوشن نکالیں, لانگ ٹرم انڈسٹریل پالیسی دے دیں, اور آپ دیکھیں رزلٹ کیسے آتا ہے. ویسے کیا حال ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ٹیرف کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے, ایک تو پاکستان کو بہتر اتنا اچھا ٹیرف دیا US نے, ہمارا سب سے بڑا امپورٹر ہے پاکستان کا اور ہمارے ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے. انڈیا کے آرڈرز کٹ رہے ہیں, وی نو فار شیور. بنگلہ دیش میں اپنی پرابلمز ہیں, وی نو اٹ فار شیور. تو یہ جو ایونیو کھلے, جو راستے کھلے, اس کا کیا آپ کے پاس ہے اس وقت, اس کو کیسے ہم ایڈریس کر رہے ہیں؟ بہت خوش آئند تھا جو ٹیرف پاکستان کا کم ہوا انڈیا سے, بٹ ان کی گورنمنٹ اتنی پرو ایکٹیو ہے, اپنی انڈسٹری کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی ہے کہ ان کو ریبیٹ دینا شروع کر دیا اس نے, کہ آپ ہماری انڈسٹری کسی حال میں بند نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اب آپ ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب GSP پلس اسٹیٹس بھی انڈیا کو ملنے جا رہا ہے. اگر وہ بھی مل ابھی گیا, تو یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے نا جی, 50 ہوا ہے, بڑا زبردست تھا جی. تو اگر یہ بھی ہو گیا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے ہم لوگ. تو ان کی گورنمنٹ ان کی انڈسٹری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جب پرابلم آتی ہے تو مل کے ڈیسیشن لیتے ہیں, مگر اپنی انڈسٹری کو نہیں بند ہونے دیتے. ہمارے یہاں نا گیپ ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. جنوب بھائی ان کے ریزروز میں گنجائش ہے, وہ $700 بلین کا ریزرو ہے ان کے پاس, آپ کے پاس جو ہے وہ $20 بلین کا ریزرو ہے. تو یہ مطلب سمپل سا جواب ہے. ہم سمجھ رہے ہیں, دیکھیں ہم
ٹرسٹ میں ہم سمجھ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ مسئلے, ہمیں معلوم ہے IMF, ہمیں معلوم ہے ریزرو کا مسئلہ, ہمیں معلوم ہے ہم شارٹ ہیں, بٹ سر مل کے فیصلے ہی کریں گے نا. اگر ہم صرف روتے رہ جائیں گے تو پھر سلوشن نہیں نکلے گا. تو میں تو یہی گورنمنٹ سے اپیل کروں گا, خدا را اس کو ریسکیو کریں, انڈسٹری کو بچائیں, یہ ہمارے ملک کا ایسٹ ہے, اس کو ضائع نہیں ہونا. ویسے کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ لوگ ملتے تو رہتے ہیں, سب کچھ ہے, اور یہاں تو بڑی وہ سچویشن ہے, فیلڈ مارشل صاحب اکثر بلاتے ہیں, آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, باقاعدہ آپ لوگوں کا ٹو اینڈ فرو ہوتا ہے, یہ ساری چیز ہے. اور یہ ایشو آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں, تو SIFC نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان اس صورتحال میں چل ہی نہیں سکتا ہے, اٹھ نہیں سکتا ہے. تو یہ جب یہ اورنگزیب صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ سر میری اورنگزیب صاحب, شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوئی, بٹ ہاں میری ہارون اختر صاحب سے ملاقات ہوئی, جو انڈسٹریل پالیسی اس وقت بنا رہے ہیں, اور وہ بھی اس وقت پازیٹیو ہیں کہ گڈ نیوزز آئیں گی, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. کافی ڈیٹیل کام کر رہے ہیں وہ, اور یہی میں نے ان کو بولا, سر آپ جو بھی پالیسی بنا لیں, جب تک آپ ہماری کاسٹ کو میچ نہیں کریں گے, ہمیں کمپیٹیٹیو نہیں کریں گے, ہم لوگ نہیں چل سکتے. تو میں بہت امیدیں ہیں, آف کورس شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ یہ پالیسی بنا رہے ہیں, وہ اچھی پالیسی بنے جس میں یہ بھی ساری چیزیں فیکٹر ان ہوں اور اس کا سلوشن نکلے. مگر یہ تو جو اس وقت کرائسس کی سچویشن ہے, جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, انڈسٹریل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے تو ایوری ڈے کاؤنٹس نا. یہ تو سکون سے نہیں بیٹھ سکتے کہ اچھا اگلے مہینے وہ رپورٹ دیں گے, پھر اس کے 2 مہینے بعد یہ ہوگا, پھر پارلیمنٹ میں جائے گی, پھر یہ ہوگا, پھر کیبنٹ میں جائے گی, اور تمام چیزیں. یہ تو وہ والی بات ہے نا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کامران صاحب, میرے کہنے کا, ہمارا شور مچانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ گورنمنٹ تیز کرے. وینٹیلیٹر پہ جو مرتا جا رہا ہے وہ واپس زندہ نہیں ہوگا. سسٹم کو تیز کرے, ڈیسیشن ٹائملی لے اور جلدی لے. اچھا, ایک آپ نے دوسری چیز کی کہ ایک اور چیز جو اکانومی کو چلانا ہے, جو کہ اس وقت اسٹال ہوئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے 80 انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, بند ہو رہی ہیں. تو یہ جو ایشوز یہاں والے ہیں, یہ کاپی آپ وہاں نہیں کر سکتے. ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اندر یہ والے ایشو نہیں, وہاں کے کیا پرابلم ہے؟ ٹیکسز, اتنے ہائی ٹیکسز ہیں اس میں کہ وہ بھی آپ کے جو گھر نہیں بن سک رہے. اسلام آباد کی سراؤنڈنگ پہ جائیں, ایئرپورٹ پہ جائیں, آپ کو ہائی رائز بلڈنگز ڈبے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, بڑے ہوئے, جو ایک وقت میں کھڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ کمپلیشن پہ ہی نہیں جا رہے. اتنے ہائی ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں بائر اینڈ سیلر کے اوپر کہ کام نہیں چل رہا. نان فائلر بینک میں پیسہ رکھ لیتا ہے, اس کو کوئی ٹیکس نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جو نان فائلر کا پیسہ بینک میں ٹیکس کر دیں نا, اس کو ختم ہو گئی بات, پیسہ بھی وائٹ ہو گیا. اب وہ نان فائلر اگر کہیں ریل اسٹیٹ, یعنی کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو نان فائلر ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ وہ کیش اٹھا کے گھر پہ رکھتا ہے, وہ جاتا بینک کے اندر ہی ہے, اور بینک پیسہ بینک کے اندر ہے. وہ سیو ہیمن دیا ہوا ہے نا ہم نے اس کو, بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہاں پر, اس کو ٹیکس کر دینا آپ. اور اگر وہاں پر نہیں ہے, آسان نہیں ہے نا, آپ ٹیکس کر دیں گے, وہ سب نکال کے لے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا, رن ہو جائے گا بینک پہ. سر پھر وہ پیسہ پالیسی دیں کہ لگا جائے کاروباروں میں. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے نا. آپ کہہ تو سکتے ہیں. دیکھیں, ملک کی اکانومی ٹھیک کرنا کوئی بہت آسان کام بھی نہیں ہے, محنت ہے نا, بٹ کرنا تو ہے نا, کرنا تو ہے نا. ہم نہیں کرنا ہے نا, ہمارا ملک ہے نا سر. ہم اپنے بچوں کو کیا شکل دکھائیں گے بعد میں؟ ایسا ملک دے کے جائیں گے ہم لوگ. کام تو چاہیے بس. تو اب آپ کو کہیں پہ اس پوری سرنگ کے آخر میں کہیں روشنی وغیرہ نظر آ رہی ہے کیا؟ کیونکہ بالکل صحیح ہے, لوکل انویسٹر, فارن انویسٹر کہتا ہے پاکستان از ان انویسٹیبل, یہاں پہ سرمایہ لگایا نہیں جا سکتا, اس کا ثبوت موجود ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ان انویسٹیبل ہے, دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہمیں کرنی ہوگی, کیونکہ یہ جو یونٹس بند ہو گئے اس کو تو اٹھانا ہوگا, تو لوگوں کی نوکریاں واپس آئیں گی, اور پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ شاید اپنی ہسٹری کی سب سے بدترین صورت کے حال میں کھڑی ہے. جاب لیسنس, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور ایوری ایئر ہماری یوتھ ہے, پاپولیشن ہماری میجورٹی جو ہے وہ یوتھ ہے, وہ نکل رہی ہے. دیر آر نو جابس, لوگ باہر جا رہے ہیں, مگر باہر والے بھی کتنا کھپائیں گے؟ میرا ذاتی اوپینین, میں ایکسٹریملی پازیٹیو ہوں اپنے ملک کے اوپر, میں ایکسٹریملی پازیٹیو ہوں اپنی اکانومی کے اوپر. مجھے یہ نظر آ رہا ہے جو یہ ہمارا دنیا میں ایک عزت بڑھی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں, جیٹس آ کے ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو پرپل کارپیٹ ویلکم ملتا ہے, گرین پاسپورٹ کی عزت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہی وقت ہے کہ اب ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے.
یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا آپ ابھی پروگرام کر رہے ہیں، سارا اکانومی کی ہی بات ہو رہی ہے. اس وقت اکانومی کے اوپر شور مچ چکا ہے. اس شور کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بھی فیصلے کرے گی. میرے کو وہاں سے بھی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں جلدی کام کر لیں. جس دن یہ کام ٹھیک ہو گیا، آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ کیسے انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی، انشاءاللہ ٹیکس ان کے ٹارگٹ سے زیادہ کیسے آئے گا، ایکسپورٹ کیسے زیادہ ہوگی، امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام ہوگا. یہ ہر چیز مجھے نظر آ رہی ہے. میں ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، بٹ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تو آپ انتظار کر لیتے. اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی کہ جی کہ انڈسٹریل ایمرجنسی لگائیں، اور جب آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کو پریس کانفرنس یہ کرنی چاہیے تھی جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں. کیسے پھر آپ انتظار نے کہا کروں جی سر؟ کہ یہ انڈسٹریل ایمرجنسی لگائیں یا ان انویسٹیبل ہے پاکستان، یہ تمام چیزیں تو ہولڈ کریں نا جب ہو رہا ہے تو کام. کیسے مگر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پچھلے گورنمنٹ تو یہی ہے پچھلے 3-4 سال سے. 2 سال ہو چکے ہیں، ڈیسیشن نہیں ہو رہے. میں نے جیسے تو آپ کی امید کا سہارا کیا ہے؟ ہارون اختر صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ہم یہ کام پہ کام کر رہے ہیں. میں ہارون صاحب بھی تو آپ نے 6 مہینے پہلے بھی مجھے معلوم بتایا تھا نا. تو آپ جلدی فیصلے کریں. تو ہم نے اس لیے کیا کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں آئی ایم ویری ہوپ فل، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی فیصلے کروائے اور صحیح فیصلے کروا دے ملک کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب اسم تنویر ہمارے ساتھ ہے، پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ. اب بیسکلی بہت بڑا پاکستان کا اس وقت کرائسس ہے. معیشت کے بڑے نمبرز بہت اچھے ہیں، لیکن دراصل وہ نمبر جس سے ایک عام آدمی، ایک پاکستانی کی زندگی بہتر ہو، اس میں بہت اس وقت کرائسس کی سچویشن ہے. اسی لیے ایف پی سی سی آئی نے کہا کہ انڈسٹریل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. اب باہر کے انویسٹرز، لوکل انویسٹرز کہتے ہیں کہ پاکستان پریکٹیکلی ان انویسٹیبل ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان اس وقت بدترین ان امپلائمنٹ کا شکار ہے پاکستانی. اور پاکستان کے نوجوان جو ہر سال نکل رہے ہیں ان کے لیے جابس نہیں ہیں، اور تاریخ میں شاید اتنی بری صورتحال جاب لیسنس یا ان امپلائمنٹ کی پاکستان میں نہیں تھی.